अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 306 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर द सोशल स्टडीज, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, लेक्चर कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इन तमाम टॉपिक्स को एक समराइज वे में भी आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आप इजीली तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रख सकें और एग्जाम्स में अपनी वर्डिंग्स में अच्छे आंसर्स दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ और देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ क्या है। सोशल स्टडीज़ का बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स में ऐसी नॉलेज और सोचने समझने की स्किल्स पैदा की जाएं जिससे वो सोचे समझे और अक्लमंदाना फैसले ले सकें। ऐसे फैसले जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो। ये सब्जेक्ट उन्हें प्रिपेयर करता है कि वो एक कल्चरली डाइवर्स और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबली ज़िंदगी गुजारें जहां लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और मिलकर काम करते हैं। सोशल साइंस वो फील्ड है जो इंसानों के बिहेवियर, जो इंसानों के रवैये होते हैं उन पे, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स, उनके रिसोर्सेज और सोसाइटी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट, जुडिशरी और रिक्रिएशन क्लब्स का मुताला करती है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, आर्टिस्ट या टीचर ही क्यों ना बने, उसे सोसाइटी में रहना, लोगों से इंटरेक्ट करना और उनके नॉर्म्स, उनके उसूल फॉलो करना सीखना ज़रूरी है। सोशल स्टडीज़ इन्हीं चीज़ों की समझ देता है और बच्चों को एक पीसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में मदद करता है। ठीक है, स्कूल करिकुलम में सोशल स्टडीज़ का जो रोल है, इस पे हम बात करते हैं कि स्कूल करिकुलम में सोशल स्टडीज़ को प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक शामिल किया गया है। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चरल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि सोशल स्टडीज स्टूडेंट्स को दुनिया और इंसानी सोसाइटी को हर एंगल से समझने में मदद करते हैं। ठीक है जी, सोशल स्टडीज़ के ज़रिए बच्चों में जो स्किल्स डेवलप होती है ना, तो उसमें आ जाती है कि दुनिया और एनवायरनमेंट का अवेयरनेस। ठीक है, कि सोशल स्टडीज़ के जो लेसन्स हैं ना, जैसे माय फैमिली, माय नेबरहुड, कम्युनिटी हेल्पर्स, अर्ली मैन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री, ठीक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सोसाइटीज़ कैसे बनी, कैसे बदली और कैसे चलती हैं। ठीक है, जो जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स होते हैं जैसे आर अर्थ या सोलर सिस्टम, मेजर लैंड फॉर्म्स या वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इंसान और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिश्ता है। इससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया और नेचर के सिस्टम का हिस्सा होने का एहसास होता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो सोशल स्टडीज़ के थ्रू डेवलप करना भी सोशल स्टडीज़ का एक मकसद है कि सोशल स्टडीज़ जो है ना स्टूडेंट्स में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करती है, जैसे कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी। सही है, यानी समझना, अप्लाई करना, जायज़ा लेना और एवलुएट करना। ठीक है, फाइनली एक डिसीजन लेना और फिर नए आइडियाज़ बनाना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सोशल स्टडीज़ के टॉपिक्स है ना, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज या ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या कास्ट सिस्टम या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ठीक है, या आर्ट कल्चर, यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह के टॉपिक्स हैं ये स्टूडेंट्स को सोचने और डेटा को एनालाइज करने का ना मौका देते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर एक गुर्बत का कोई इशू समझना हो तो स्टूडेंट को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सब की नॉलेज जो है वो चाहिए होती है।
ٹھیک ہے. اس پروسیس سے کیا ہوگا کہ وہ اینالائز اور ایویلویٹ کرنا سیکھتا ہے اور نئے کریٹو سولوشنز جو ہے وہ سیکھتا ہے, جیسے ڈبیٹس یا ایسیز یا رول پلیز, یا اگر کلاس روم میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ جو اسکل ہے یہ بچے میں کریٹیکل تھنکنگ کی جو اسکل ہے یہ پھر بچے میں ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سوشل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھانا بھی سوشل اسٹڈیز کا ایک رول ہے. تو یہاں پہ ایسے ٹاپکس جو جیسے فیسٹیول آف انڈیا, ٹائپس آف فیملیز, یا کلوتھس وی ویئر, ٹھیک ہے, فوڈ وی ایٹ, آر کنٹری, مائی کمیونٹی, ٹھیک ہے, چیلنجنگ دی کیسٹ سسٹم, یا سوشل ریلیجیس ریفارمس, اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں یہ اسٹوڈینٹس کو بتاتے ہیں کہ انسانی رویے, ویلیوز اور سوشل ریلیشن شپس کیسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹ سیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ڈائیورسٹی اور ملٹی کلچرلزم ہوتی ہے, مطلب ہر کلچر اور ریلیجن اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے انہیں ڈیموکریسی, فریڈم اور میوچل رسپیکٹ کا احساس ہوتا ہے, یعنی ہر انسان کے رائٹس اور فرض دونوں سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جو اسکل بچے میں ڈیولپ ہو رہی تھی سوشل اسٹڈیز کے تھرو وہ ہے اسٹوڈینٹس کو بیٹر سٹیزن بنانا. ٹھیک ہے. تو سوشل اسٹڈیز کے سبجیکٹس ہیں کچھ, جیسے اکنامکس, پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری, یہ اسٹوڈینٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل لاز کیا ہیں, ہمارے رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہیں, اور ایک رسپانسبل شہری کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ اسٹوڈینٹس کو سوسائٹی کا ایکٹیو اور تھاٹ فل ممبر بناتے ہیں جو اپنی کمیونٹی اور کنٹری کے ایشوز کو سمجھ کر ان کا حل سوچ سکتا ہے. ایسے اسٹوڈینٹ صرف اپنی نہیں بلکہ پوری دنیا کی یا پوری سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹاپک نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں کہ کانسیپٹس آف سٹیزن شپ ایجوکیشن. تو سٹیزن شپ ایجوکیشن اصل میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اسٹوڈینٹس کو رسپانسبل اور ایکٹیو سٹیزن بننے کے لیے تیار کرتا ہے. یہ انہیں سکھاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں رائٹس اور ڈیوٹیز کو سمجھیں, لاز کا احترام کریں اور کمیونٹی میں پازیٹیو رول پلے کریں. ٹھیک ہے. انگلینڈ کے نیشنل کریکولم میں یہ سبجیکٹ 2001 سے آفیشیلی بنایا گیا تھا, اور یہ 11 سے 16 سال کے اسٹوڈینٹس کے لیے مینڈیٹری تھا, یعنی ہر اسٹوڈینٹ کو یہ سبجیکٹ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعد میں کیا ہوا کہ 2014 میں اس پروگرام کو اپڈیٹ کیا گیا اور اس میں 4 امپورٹنٹ کی ایریاز ڈیفائن کیے گئے جو سٹیزن شپ ایجوکیشن کے لیے مین پلرز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 4 جو امپورٹنٹ کی ایریاز ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہے سب سے پہلا پالیٹکس, کہ اس ایریا میں اسٹوڈینٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ یو کے میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے کام کرتی ہے, یعنی پارلیمنٹ, پرائم منسٹر اور الیکشن سسٹم کس طرح فنکشن کرتے ہیں. وہ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ سٹیزنز کس طرح اپنی آواز اٹھاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یو کے کا یورپ, کامن ویلتھ اور دنیا کی دوسری کنٹریز کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل لیول پر کوآپریشن اور پیس کس طرح مینٹین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں وہ پالیٹکس کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو سیکنڈ اس کا امپورٹنٹ کی ایریا ہے وہ آتا ہے فائنینشیل اسکلس. ٹھیک ہے. یہ پارٹ اسٹوڈینٹس کو منی مینجمنٹ سکھاتا ہے, جیسے کہ اپنی انکم اور خرچ کا حساب رکھنا, بجٹ بنانا اور سیونگ اور اسپینڈنگ کا بیلنس سمجھنا. اس میں اسٹوڈینٹس جو ہے وہ ویجز, ٹیکسز, کریڈٹ اور لونس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے رولس کے بارے میں جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں, یعنی کہ کیسے رسپانسبل طریقے سے پیسہ ہینڈل کرنا چاہیے, ڈیٹس سے بچنا اور اپنی فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے. یہ تمام جو نالج کو لے رہے ہوتے ہیں وہ فائنینشیل اسکلس کا جو ایریا ہے اس میں سے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ جو کی ایریا ہے وہ آتا ہے والنٹرنگ کا, کہ سٹیزن شپ ایجوکیشن اسٹوڈینٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی امپروومنٹ میں ایکٹیولی
حصہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس اپنے ایریا میں والنٹیئر کام کریں، جیسے صفائی مہم وغیرہ ہوتی ہیں اس میں شامل ہو جائیں، چیریٹی ورک کریں یا کسی لوکل آرگنائزیشن میں ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان میں سوشل رسپانسبلٹی اور ٹیم ورک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پازیٹیو ایکشن بھی سوسائٹی کے لیے کتنا ویلیویبل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ اور لاسٹ جو مین اس کا کی ایریا ہے وہ ہے لا، صحیح۔ اس ایریا میں اسٹوڈینٹس کو سٹیزنس کے رائٹ اور لبرٹیز کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے، وہ کرمنل اور سول لا کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یعنی کہ کون سے ایکشنز جرم ہے اور کون سے سول میٹرز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی جسٹس سسٹم کا رول سمجھایا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کو کہ کیسے کورٹ اور جوڈیشری سوسائٹی میں انصاف برقرار رکھتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس کو ڈائیورسٹی اور میوچل رسپیکٹ کا کانسیپٹ بھی دیا جاتا ہے، یعنی ہر اسٹوڈینٹ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، سب کے لیے برابری اور عزت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ 4 کی ایریاز ہیں جو وہاں پہ مینڈیٹری کیے گئے، صحیح۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ایشوز ان سوشل اسٹڈیز، کنٹروورشل ایشوز کی طرف پڑھیں گے کہ سوشل اسٹڈیز میں کئی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کنٹروورشل یا سینسیٹیو ہوتے ہیں، جیسے جینڈر ڈسکرمنیشن، ریلیجیس ایشوز، پولیٹیکل کانفلکٹ یا انٹرنیشنل وارز، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب ایسے ٹاپکس پر ڈسکشن ہو تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے سیف اور اوپن انوائرمنٹ بنائے جہاں ہر اسٹوڈنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکے۔ سوشل اسٹڈیز کا مقصد اسٹوڈنٹس کو اوپن مائنڈیڈ اور ٹالرنٹ بنانا ہے تاکہ وہ مختلف سوچ اور کلچرز کو سمجھ سکیں اور ان کا عزت سے مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ رول آف سوشل اسٹڈیز ان ڈیلنگ ود کنٹروورشل ایشوز کی طرف آتے ہیں کہ سوشل اسٹڈیز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جب بات کنٹروورشل ایشوز کی ہوتی ہے۔ یہ سبجیکٹ اسٹوڈینٹس کو سکھاتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں، فیکٹس کو انالائز کریں اور ہر ایشو کو ملٹیپل پرسپیکٹیو سے دیکھیں۔ ٹیچر کا رول یہاں ایک فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، وہ ایک اوپن فورم کریٹ کرتا ہے جہاں ہر اسٹوڈنٹ اپنی سوچ شیئر کر سکتا ہے بنا کسی ڈر یا خوف کے، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ، ٹالرنس اور پرابلم سالونگ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ ہر ایشو کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں اور میچور سٹیزن بننے کے لیے سب کو ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، ٹاپک نمبر 3 جو کہ ہے کنٹروورشل ایشوز۔ تو سوشل اسٹڈیز میں نا یہ کنٹروورشل ایشوز یا سینسیٹیو ایشوز کا جو یہ پارٹ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا اور ان پر اوپنلی ڈسکشن کرنا نا ایک امپورٹنٹ کافی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹروورشل ایشوز سے مراد ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز یا اسٹرانگ بلیفز ہوتے ہیں، جیسے پالیٹکس، ریلیجن، جینڈر رول، سوشل جسٹس اور ہیومن رائٹس وغیرہ۔ ٹیچر کا رول یہاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسے کلاس میں اوپن، بیلنسڈ اور ریسپیکٹفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جہاں ہر اسٹوڈنٹ اپنی سوچ شیئر کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے کس ایشو کو صرف ایک اینگل سے نہیں بلکہ ملٹیپل پرسپیکٹیو سے سمجھا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں اسٹوڈنٹس کو کچھ اسٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں جس میں آتا ہے ریسرچ کرنا ملٹیپل ریسورسز سے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک بک یا ایک نیوز پہ ریلائی نہ کریں بلکہ ڈفرینٹ سورسز سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، جیسے بکس، انٹرنیٹ، نیوز پیپرز، انٹرویوز اور ڈاکیومنٹریز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جب اسٹوڈنٹس اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ کلاس میں فیکٹس اور ریالٹیز ڈسکس کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ ایشو کا اصل پہلو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایشو کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ نظریات، ان کے الگ الگ اوپینینز ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس سیکھتے ہیں کہ ہر ویو پوائنٹ کو سمجھنا اور انالائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ صرف اوپینین دینا کافی نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں کہ اپنے ویو پوائنٹ کو ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسٹیٹکس، رپورٹس یا ریئل لائف ایگزامپلس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ ایک میچور سٹیزن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی سوچ بھی سنیں۔ اسٹوڈنٹس ڈیبیٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری
کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ صرف پرابلمس پہ بات نہیں کرتا بلکہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے کہ وہ سولوشنس بھی سجیسٹ کریں جو سوسائٹی کے لیے پازیٹیو اور ریئلسٹک ہوں. ٹیچرس جب کنٹروورشل ایشوز پر کام کرتے ہیں نا تو وہ کچھ مین تھیمز کو یوز کرتے ہیں جس سے ڈسکشن میننگ فل اور اسٹرکچرڈ بن جائے. ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ کبھی وہ تھیم لے لیتے ہیں کلچر کی کہ کیسے الگ الگ کلچرز کے بلیف اور پریکٹسز ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹائم اینڈ چینج کہ کیسے ٹائم کے ساتھ جو ہے سوسائٹیز ویلیوز اور ٹریڈیشنز جو ہے وہ بدلتے ہیں. یا پیپل اینڈ انوائرمنٹ کا اگر تھیم لے لی تو اس میں ہوتا ہے کہ انسان اور انوائرمنٹ کے بیچ کیا رشتہ ہے, جیسے پولوشن, کلائمیٹ چینج یا ڈیفارسٹیشن وغیرہ. ٹھیک ہے. انڈیویجولز اینڈ انسٹیٹیوشنس کے کیسے فیملی, اسکول, گورنمنٹ اور میڈیا جیسے انسٹیٹیوشنس انڈیویجولس کی سوچ اور زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. یہ پاور اینڈ گورننس کے پاور کا یوز اور مس یوز اور کیسے گورنمنٹ لوگوں کے رائٹس اور نیڈس کو بیلنس کرتی ہے. گلوبل کنیکشنز کی کیسے دنیا مختلف کنٹریز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اکنامی, کلچر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے. ٹھیک ہے. یا پھر سیوک آئیڈیلس کی یہ تھیم اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہے کہ ڈیموکریسی, جسٹس, اکوالٹی اور ہیومن رائٹس جیسے آئیڈیلس سوسائٹی میں کس طرح امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سٹیزن شپ رائٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھیں سٹیزن شپ رائٹ سے مراد ان رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا سیٹ ہے جو ہر سٹیزن کے پاس ہوتا ہے سوسائٹی اور اسٹیٹ کے اندر. یہ رائٹس, یہ حقوق یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی کنٹری میں برابری, عزت اور پروٹیکشن ملنی چاہیے. ساتھ ہی یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ سٹیزن کا فرض ہے, کہ شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کا احترام کریں, ٹیکس پے کریں اور اپنی کمیونٹی کی بہتری میں حصہ لیں. یعنی سٹیزن شپ رائٹ صرف پریویلیج نہیں بلکہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں. انہیں سمجھنا اسٹوڈنٹ کو رسپانسبل, اویئر اور ایکٹیو سٹیزن بناتا ہے جو اپنی سوسائٹی کے لیے پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 4 کی طرف جو کہ ہے ایوولوشن آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی تاریخی ترقی. ہیومن رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہیومن رائٹ وہ بنیادی حقوق اور آزادیاں ہیں جو ہر انسان کو صرف اس لیے ملتی ہیں کہ وہ انسان ہے. یہ رائٹس کسی بھی زمین, نسل, مذہب یا کلچر کے لمٹ میں نہیں بندھے ہوتے. یہ یونیورسل ہوتے ہیں یعنی ہر جگہ سب کے لیے ایکول ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیسے ایوالو ہوا, یعنی کیسے انسانی حقوق کا آئیڈیا ہسٹری میں ڈیولپ ہوتا گیا. تو دیکھیں 1878 میں نا یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن اور 14th امینڈمنٹ جب ہوا نا تو اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہیومن رائٹس انوائلیبل ہیں, یعنی انہیں توڑا نہیں جا سکتا. اس امینڈمنٹ کے بعد ہر سٹیزن کو ایکول پروٹیکشن آف لا ملنے لگی. کوئی بھی انسان اپنے ریس, کلر یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کا شکار نہیں بن سکتا تھا. یعنی یہ امینڈمنٹ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا انسانی برابری اور انصاف کے لیے. ٹھیک ہے. یہ 1878 میں ہوا تھا. پھر 1848 میں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ ہوا. ٹھیک ہے. یعنی کہ 1948 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی جو UNGA ہے اس نے ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ اڈاپٹ کیا جس کا نام ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. یہ ڈاکیومنٹ پوری دنیا کے لیے ایک گائیڈ لائن بنا کہ ہر انسان کے بنیادی حقوق ڈیفائن اس میں کیے گئے, جیسے کہ زندگی کا حق, ٹھیک ہے, آزادی کا حق, تعلیم کا حق, فکر اور عبادت کی آزادی, انصاف اور برابری. ٹھیک ہے. یہ ڈکلیریشن دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کے لیے ایک فاؤنڈیشن کے طور پر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہیومن سیکیورٹی کانسیپٹ آیا کہ ہیومن سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایک ڈگنیفائڈ اور پیسفل زندگی جینے کا حق رکھتا ہے. اس کانسیپٹ کے مطابق انسان صرف سروائیول کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت اور حقوق کے ساتھ جینے کا مستحق ہے. یعنی ہر انڈیویجول ایک سبجیکٹ آف ڈگنیٹی اینڈ رائٹس ہے. اس کے رائٹس کا تحفظ سب
کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا سوسائٹی. ٹھیک ہے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی اگر بات کریں تو دیکھیں ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ہر سٹیزن کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے رائٹس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیوٹیز، اپنی رسپانسبلٹیز بھی نبھانی چاہیے. ٹھیک ہے. رائٹس کیا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے، کہ اپنی بات کہنے کی آزادی ہے. فریڈم آف ورشپ ہے، اپنی مرضی سے عبادت کرنے کا حق. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، عدالت میں انصاف اور برابری سے مقدمہ چلنے کا حق. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو ووٹ، ووٹ دینے اور لیڈر کو چوز کرنے کا حق ہے. رائٹ ٹو اپلائی فار گورنمنٹ جابس، رائٹ ٹو رن فار پولیٹیکل آفس. صحیح ہے. فریڈم ٹو پرسنل لائف، لبرٹی اور ہیپینس، یعنی ایک آزاد اور بہتر زندگی جینے کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ تو رائٹس ہو گئے. رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ رسپانسبلٹیز میں ہے کانسٹیٹیوشن کا سپورٹ اور ڈیفینس کرنا، کہ اپنے ملک کے آئین اور اس کے قوانین کا تحفظ کرنا. کمیونٹی کے ایشوز سے اویئر رہنا، ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا، جیسے ووٹ دینا، اویئرنیس اسپریڈ کرنا. ٹھیک ہے. قانون کا احترام کرنا، دوسرے لوگوں کے رائٹس اور بلیفس کا رسپیکٹ کرنا، کمیونٹی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا. ٹھیک ہے. جیسے ویلفیئر ورکس ہے، والنٹرنگ وغیرہ ہے. صحیح. ٹیکسز وقت پہ پے کرنا، جوری میں سروس دینا اور کنٹری ڈیفینڈ کرنا. صحیح ہے، جب بھی ضرورت پڑے. یعنی ایک رسپانسبل سٹیزن وہ ہوتا ہے جو اپنے رائٹس کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز بھی سمجھتا ہے. ہیومن رائٹس ان ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان نے 1947 میں یونائٹڈ نیشنز جوائن کیا تھا اور تب سے پاکستان ہیومن رائٹس کی پروموشن میں حصہ لے رہا ہے. ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یوتھ فار ہیومن رائٹس انٹرنیشنل. اس کا مقصد ہے کہ یوتھ کو ہیومن رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، خاص طور پر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے پرنسپل کے مطابق. ٹھیک ہے. تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یوتھ فار ہیومن رائٹ انٹرنیشنل، YHRI بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس اور ینگ جنریشن کو سکھاتی ہے کہ ہر انسان برابر ہے، ہر کسی کے پاس ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کا حق ہے، ہمیں ٹالرنس، پیس اور رسپیکٹ کے ساتھ جینا چاہیے. یہ ایجوکیشن یوتھ میں، جوانوں میں، نوجوانوں میں ٹالرنس، پیس اور کوآپریشن پروموٹ کرتی ہے، جس سے ایک پیسفل اور فیئر سوسائٹی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس اور رسپانسبلٹیز دونوں مل کر ایک اسٹرانگ اور بیلنسڈ سوسائٹی بناتے ہیں. جب لوگ اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں کا احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں امن ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے اور ایکویلٹی جو ہے وہ نیچرلی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو گئی ہے لیکن یہ لیکچر بھی جو ہے تھوڑا بڑا ہی تھا. ٹھیک ہے جی. تو چلے میں اس لیکچر کو بھی سمرائز کر دیتی ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. تو دیکھیں سوشل اسٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو سوسائٹی، کلچر اور دنیا کے بارے میں سمجھ دیتا ہے. یعنی یہ انہیں رسپانسبل، انفارمڈ اور ایکٹیو سٹیزن بناتا ہے. سٹیزن شپ ایجوکیشن کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہے پالیٹکس، لاز، فائنینشیل لٹریسی اور والنٹرنگ جیسے کانسیپٹ سیکھتے ہیں، جس سے وہ اپنی کمیونٹی اور کنٹری کے لیے پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. سوشل اسٹڈیز ٹیچرز نا کنٹروورشل ایشوز جیسے جینڈر ڈسکرمنیشن، اسٹیریوٹائپس اور گلوبل کانفلکٹس ہیں، ان پر اوپن ڈسکشن کروا کر اسٹوڈنٹس میں ریسرچ، انالیسس اور ریسپیکٹ فار ادرس کے اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں. اس سبجیکٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس ڈیموکریسی، ڈائیورسٹی اور ہیومن ویلیوز کو سمجھتے ہیں. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوا، جسے 1878 میں US کانسٹیٹیوشن نے برابری کو جو ہے وہ پروموٹ کیا اور 1948 میں UN نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے. ہر انسان کو فریڈم، ڈگنیٹی اور جسٹس کا حق ہے اور ان پر رسپانسبلٹیز بھی ہیں، جیسے قانون کا احترام، ووٹ دینا اور کمیونٹی میں حصہ لینا. ایجوکیشن ہیومن رائٹس اویئرنیس اور پیس پروموٹ کرتی ہے، جس سے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی ایشوز ہوں، کوئی سوالات ہوں یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس کرنے کی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپنے مڈ ٹرم کی اچھی تیاری کر سکیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔